वेलकम बैक सामीन। अब आपसे कुछ बात करेंगे इमरान खान की लॉन्ग मार्च जो हकीकी आज़ादी के लिए है, कुछ उसके हवाले से उसकी कुछ तफसीलात, इमरान खान के कुछ अहम बयानात और अरशद शरीफ की वालिदा ने जो चीफ जस्टिस को ख़त लिखा है अपने बेटे की शहादत के हवाले से, कुछ उसकी बात, और चीफ जस्टिस ने के कुछ अहम बयानात उसके हवाले से, और आफत का जो किरदार है इस वक्त पाकिस्तान में, उस पे भी बात करेंगे। वो बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है, और अपना जो रोल जिस तरह से जो प्ले करना चाहिए, क्या वो सही तरह प्ले हो रहा है, या जो भी उसमें सहाफ़त में जो भी झोल हमें दिखाई दे रहे हैं, कुछ उसकी तफसीलात आपके साथ डिस्कस करेंगे। बात करने से पहले हम चाहेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, और हम आगे बात करते हैं कि अरशद अरशद शरीफ की वालिदा ने चीफ जस्टिस से हाई पावर जुडिशल कमीशन तश्कील देने का मुतालबा किया है। उन्होंने बाकायदा खत लिखा है उनको, और उन्होंने चीफ जस्टिस से कहा कि मेरे बेटे अरशद शरीफ ने आपको भी 12 जुलाई को खत लिखकर बताया था कि इसकी जिंदगी को खतरा है। आप मेरे बेटे अरशद शरीफ की शहादत के खिलाफ हुकूमत के जालिमाना इकदामात का नोटिस लें और यतीम बच्चों को इंसाफ दिलाएं। हुकूमत ने इसके खिलाफ मुल्क भर में कई झूठे मुकदमात कर रखे थे, और जिनकी वजह से उसको पाकिस्तान छोड़ना पड़ा। और जब वो वहां से दुबई चले गए तो दुबई की इंतजामिया पर भी पाकिस्तानी हुकूमत ने दबाव डाला, जिसकी वजह से उन्हें दुबई भी छोड़ना पड़ा। और उसके बाद उन्होंने कहा कि उसमें 2 महीने, जब वो कीनिया चले गए, और कीनिया में 2 महीने के बाद उनको मर्डर कर दिया गया। और उन्होंने कहा कि रिटायर्ड जज की सरबराही में जो ये कमीशन बनाना है, ये उनकी हुकूमत की बदनीयती को जाहिर करता है। दूसरी जानिब इमरान खान ने भी अरशद शरीफ केस की तफ्तीशी कमीशन में बयान देने पर रजामंदी का इजहार किया है, और उन्होंने कहा है कि अगर कमीशन ने तहकीकात के लिए बुलाया तो ज़रूर जाऊंगा, बल्कि शीरी मज़ारी और मुराद सईद भी कमीशन में बयान देने के लिए जाएंगे। इससे पहले इमरान खान ने गुजरांवाला जलसे में भी चीफ जस्टिस को मुखातिब किया था और कहा था कि मैं अवाम की मौजूदगी में आपसे दरख्वास्त करता हूं कि प्लीज इंसाफ कायम कीजिए। अगर आप, मतलब उनका लहजा तो मुख्तलिफ होता है, अगर आप इंसाफ कायम नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? हमारे फंडामेंटल राइट्स, शहरियों पर के लिए आप मतलब काम कीजिए। शहरियों पर जुल्म जबर को आप इंसाफ नहीं दिलाएंगे तो कौन दिलाएगा? फिर उन्होंने सेनेटर सवाती का जो उनके ऊपर जो तशद्दुद हुआ उसका जिक्र किया, अरशद शरीफ के की शहादत का जिक्र किया, और फिर उन्होंने जो वो थे उनके बारे में, जो उनके टीम के हैं, उनके बारे में बात किया, और उनका नाम एकदम स्लिप हो गया, और शहबाज गिल के ऊपर जो तशद्दुद हुआ उसके हवाले से बात की। और उन्होंने कहा कि सेनेटर सवाती को घर से उठाया गया, और उन मतलब उनके साथ बदतमीजी की उनके बच्चों के सामने। और फिर उसके बाद उन्होंने जब उनको ले गए तो वहां उन्होंने जिनके भी हवाले किया, वहां उनको कपड़े उतारे गए, उन पर तशद्दुद किया गया, उनकी तस्वीरें ली गई, उनका मजाक बनाया गया। और उन्होंने कहा कि एफआईए के लोग जब घर में जब आए थे तो जो कुछ ये जो भी उनके साथ उन्होंने जो भी रवैया अपनाया था, वो कैमरों में रिकॉर्ड हुआ था। और वो जो फुटेज थी वो कैमरों समेत, वो कैमरे ही ले गए वो एफआईए वाले, ताकि इनकी हरकत का सबूत ना रहे। और उसके बाद उन्होंने कहा कि इनसे कहें कि वो कैमरे वापस लेकर आए। और ये जो एक जुमला है, इससे वो इमरान खान के अंदर जो एक मासूम बच्चा, एक इंसान है, वो जुमला उस बच्चे के मुंह से निकलता है, जैसे उसी में एकदम से वो कहते हैं उनसे कहें कि वो कैमरे वापस लेकर आए। तो वो बड़े मासूम से दिखते हैं। बहरहाल बात उनकी सही है कि वो कैमरे वापस लेकर आए, मगर जिस तरह से वो क्या कहा उन्होंने, अ, स्वात में शहबाज गिल के सॉरी, इनके सेनेटर स्वाति के अलावा जो शहबाज गिल के तशद्दुद के लिए इंसाफ हमें कौन दिलाएगा? अरशद शरीफ की शहादत का इंसाफ, हर शहरी के हुकूक और इनके लिए इंसाफ कायम करने के लिए और हमारी कौन मदद करेगा, या इनके लिए इंसाफ कौन कायम करेगा? जब तक इंसाफ नहीं होता तब तक आज़ादी नहीं मिलती। और उसने ये फिर उन्होंने कौम से मुखातिब होके कहा कि कौम तब तक आज़ाद नहीं होती जब तक मुल्क में इंसाफ का निज़ाम राइज नहीं होता। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा है कि जो कुछ 25 मई को हुआ वो दोबारा नहीं होना चाहिए, और उन्होंने ये भी कहा कि अदालत को तनकीद से कोई फर्क नहीं पड़ता।
جبکہ عمران خان نے اعلان کیا ہے کہ ان کی حقیقی آزادی کے لیے لانگ مارچ ضرورت پڑنے پر 10 ماہ تک بھی جاری رہ سکتی ہے۔ اگر الیکشن کروانے میں 10 مہینے لگ جائیں تو یہ مارچ جاری رہے گی۔ یعنی انہوں نے ایک طرح سے پریشر ڈالا ہے کہ اب ہم مارچ نہیں ختم کرنے والے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم تھوڑی دیر لانگ مارچ کچھ دن کر کے کچھ ہفتے کر کے ہم چھوڑ دیں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ جب تک الیکشن نہیں ہوتے، ان کی ڈیٹ نہیں دی جاتی، تب تک وہ مارچ بند نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستانی قوم کو جانوروں کی طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ یہ وہ عوام سے مخاطب ہو کے کہہ رہے تھے۔ انہوں نے کہا ہمیں یہ منظور نہیں ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں یعنی قوم کو، کیونکہ وہ اپنے آپ کو قوم کا ایک حصہ سمجھتے ہیں، انہوں نے کبھی اپنے آپ کو علیحدہ سے اشرافیہ کا حصہ نہیں بنایا، اور وہ ہمیشہ عوام کی آواز بنتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ منظور نہیں کہ ہمیں جانوروں کی طرح ٹریٹ کیا جائے۔ گورنمنٹ کے لوگ اور یہ وزیر اعظم جو ہیں وہ پوری قوم کو شرمندہ کرتے ہیں، اور باہر جاتے ہیں تو بھیک مانگتے ہیں۔ اور پھر انہوں نے ان کی ویڈیو بھی سنوائی، اور وہ تو اب لوگوں کو زبانی یاد ہو گئی ہے، ان کی آواز، اس کا لہجہ، اس میں گڑبڑاہٹ، اور جو بھی ان کے الفاظ ہیں، واقعی وہ بہت شرمندہ کر دینے والے ہیں۔ ویسے تو ان کی بہت سی ویڈیوز شرمندہ کر دینے والی ہیں۔ وہ جو بیچارے آئے تھے یونائٹڈ نیشن کے سیکرٹری جنرل، ان کے بھی جانے بازو کی انہوں نے ابھی تک تھراپی کروائی ہوگی۔ وہ بازو ہی پکڑ لیا تھا تو چھوڑ نہیں رہے تھے، ہاتھ نہیں چھوڑ رہے تھے، ان کو تھپکیاں مارنی شروع ہوئے تو وہ نہیں چھوڑ رہے تھے، پھر ان کو جہاز میں پکڑ کے اوپر چڑھا رہے تھے۔ اس کے بعد پھر جب وہ ان کے ساتھ جا کے رشیا کے جو ہیں پیوٹن، ان کے ساتھ جب بیٹھے ان سے بات کرنے کے لیے، تو ظاہر لینگویج کی ان کو ٹرانسلیشن چاہیے تھی، تو انہوں نے کان میں جب وہ لگایا تو ان سے وہ نہیں لگ رہا تھا ہیڈ فونس۔ پھر انہوں نے 3 4 بار کوشش کرنے کا کوئی ہے جو میری مدد کرے، پھر کسی نے مدد کی، وہ پھر انہوں نے گرا دیا۔ بہرحال وہ کافی تھوڑا سا امبیرسنگ ہو گیا تھا۔ تو بہرحال یہ تمام چیزیں جب آپ اس پوسٹ پہ جاتے ہیں، بڑی ممالک میں، اچھے ممالک میں ان کی باقاعدہ ٹریننگ بھی ہوتی ہے، اور آپ خود بھی لرن کر کے اپنے آپ کو پروف کرتے ہیں، یہ سب چیزیں اس کا حصہ ہے، پریزنٹیشن اینڈ ایوری تھنگ۔ اور آپ تو ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہاتھ لگتا ہے اس وقت سب سے اچھا، جو ان کا کہنا مانے، جو بالکل گدوں کی طرح سر پھینک کے جو وہ کہہ رہے ہیں اس طرح چلے، یا آپس میں وہ موافقت سے چلے، وہ پھر اس کو پکڑ کے اوپر لے آتے ہیں۔ اسی طرح وہ نواز شریف کو لائے تھے، اور اسی طرح سے انہوں نے بے نظیر بیچاری کے مرڈر کے بعد زرداری کو لا کے بٹھا دیا۔ نہ کسی کو کوئی سیاسی کیریئر، نہ ان کا اس کے اندر کوئی ایکسپیرینس، نہ ان کا ویژن۔ ان کو صرف اتنا ہونا چاہیے کہ ان کے بیک گراؤنڈ میں دولت ہو، اور دوسری جانب وہ اتنے کہہ لیجیے ڈفر یا ڈم ایکٹ کریں کہ جو آپ کہیں وہ آپ کی بات مان لیں، تو پھر آپ اس کے کینڈیڈیٹ ہیں۔ عمران خان نے کہا کہ ان کو بھی دھمکیاں دی جا رہی ہیں، گرفتاری کی بھی اور تشدد کی بھی، کہ اگر وہ اسلام آباد آئے تو ان پر تشدد کیا جائے گا۔ اور ان کو بار بار جو ہے وہ اعظم صوتی اور شہباز گل کی تصویریں بھی بھجوائی جاتی ہیں، ماشاء اللہ کے بھی اشارے دیے جاتے ہیں۔ اس پہ عمران خان نے کہا کہ آپ ماشاء اللہ لگانا چاہتے ہیں تو لگا لیں، مگر یاد رکھیں کہ جب بھی کوئی بڑا ایڈونچر ہوتا ہے اس قسم کی، یعنی کوئی، تو اس کا انجام مت بھولے۔ اس کا انجام، اس کا آخری وقت بہت برا ہوتا ہے۔ وہ انہوں نے اس کو یاد دلانے کی کوشش کی۔ اور مجھے امید ہے کہ ویسے ایسی کوئی حرکت اگر اداروں میں تھوڑی سی بھی سمجھ ہے تو ایسا کوئی قدم نہیں اٹھائیں گے، کیونکہ یہ بہت مہنگا پڑ جائے گا۔ اتنا مہنگا پڑ جائے گا کہ یہ خود بھی اس کو سنبھال نہیں سکیں گے۔ اس وقت ملک کی حالت اتنی نازک ہے کہ ایک تو یہ اس میں سے کچھ کیش نہیں کر سکتے، تو یہ ان کے لیے بے سود ہے۔ دوسری جانب جو ہے وہ قوم جتنی بکھری ہوئی ہے، اس کے ساتھ یہ اپنا آخری کنیکشن بھی آف کر دیں گے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ یہ اس دھبے کو ابھی تک نہیں دھو سکے، اب یہ اس دھبے کو اب کی بار نہ تو اٹھا سکتے ہیں، کیونکہ لباس آلریڈی بہت زیادہ اس پہ دھبے ہیں، تو اس کو دھوئیں، ٹائم لگائیں اپنا 10 20 25 سال کا، اور عوام میں اور اداروں میں عزت اور محبت کا باہمی تعلق ہونا چاہیے۔ ایک جانب کا نہیں ہونا چاہیے کہ ایک جانب تو کوئی ترانے گا گا کے پاگل ہو رہا ہے، اور دوسری جانب وہ اس کو کچھ سمجھتے ہی نہیں، ہر تھوڑے دنوں کے بعد 3 4 مہینے کے بعد ایک ریکارڈنگ چلا دیتے ہیں کہ اگر ہم عوام کو عوام کیا ہے، مسلح افواج کا مرال ڈاؤن ہو جاتا ہے اگر عوام ان پہ تنقید کرے، عوام کو ان کا مرال ہائیک۔ عوام بیچاری کیا کیا کرے؟
اتنے مہنگے مہنگے بل ادا کرے، اپنے بچوں کو پڑھانے کی بجائے بھیک مانگنے کے اوپر سڑکوں پر بھیجے، اور اپنی 2 وقت کی روٹی نہ ملنے پر لوگوں سے مانگتی پھرے، اس کے بعد وہ ان کو علاج کے لیے پیسے نہ ملے تو وہ کونوں خدروں میں مرتے پھرے، اور اس کے بعد جب وہ اپنی سنوائی کے لیے بات کرے تو ان کی بات کو کوئی اہمیت نہ دی جائے، جیسے اس وقت کوئی اہمیت نہیں دی جا رہی۔ اس وقت عوام نے اپنا جو فیصلہ ہے وہ دے چکے ہیں۔ یہ اگر سنسیئرٹی ہو، اگر اس میں تھوڑی سی سمجھ ہو، سنسیئرٹی ہو، اس بات کو سمجھنے کی کوئی ویژن ہو، تو اس وقت عوام تو اپنا فیصلہ دے چکی، ریفرینڈم ہو چکا ہے ایکچولی، اور اس نے یہ کہہ دیا ہے کہ عمران خان چاہیے ہمیں۔ اور ویسے کیوں نہیں چاہیے عمران خان؟ عمران خان از ون آف دی ناٹ ون آف دی بیسٹ، از از این ایکسیپشنل، اور وہ پاکستان کو تو ایک ایسے ہی مفت میں ایک معجزہ ملا ہے۔ یہ پتہ نہیں پاکستان اس قابل بھی تھا یا نہیں تھا، مگر پاکستان کو ایک ایسا قابل شخص مل گیا ہے مفت میں، اور اس کی آپ اتنی بے قدری کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ آپ کے پاس وہ ویژن نہیں ہے کہ آپ اعلیٰ کیلیبر کی قدر کر سکیں یا اس کی رسپیکٹ کر سکیں، یہ تو ہے، مگر عوام کے ساتھ اگر آپ کی اتنی سی بھی محبت، اتنی سی بھی لائلٹی ہے، دین شو اٹ، اور عوام کی رائے کو اہمیت دیجیے۔ تو عمران خان نے بہرحال اب آگے جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کو ابھی تک دکھائی نہیں دیتا کہ گورنمنٹ کے کانوں پر یا اداروں کے کانوں پر کچھ اس طرح سے جوں رینگی ہے کہ وہ کچھ بہتر طریقے سے اپنا جو ہے آگے کی کاروائی کر سکے۔ بہت سے لوگ ملک چھوڑ کر جا چکے ہیں اپنی آواز کو قائم رکھنے کے لیے، یا ان کو اپنی زندگی کو چلانے کے لیے۔ اور اگر دیکھیں کہ عوام نے جو فیصلہ دیا ہے، تو ابھی جتنے بھی الیکشنز ہوئے ہیں، غالباً 35 حلقوں میں ہوئے ہیں الیکشن، تو عمران خان کی اس میں جو مقبولیت کا لیول جو ووٹ کے ذریعے سامنے آیا ہے، اور ایک تو سیٹس کے حوالے سے اور پھر ووٹس کے حوالے سے، وہ ان کا فیصلہ سناتا ہے۔ اگر ان میں ہمت ہے تو یہ جو باقی کی سیٹس بھی ہیں اس کے اوپر بھی استعفے قبول کریں، اور اس کے بعد الیکشن کروائیں۔ اور 60-70 جلسے جو عمران خان نے کیے ہیں، اس میں عوام کی جو تعداد شامل ہوئی ہے، ان کا جو جوش ہے، ان کا جو جذبہ ہے، اور ان کا جو عزم ہے، محبت ہے عمران خان کی جانب، وہ سب واضح کر رہی ہے کہ ان کو عمران خان چاہیے۔ تو بھئی جمہوری نظام ہے، اس میں تو عوام کی رائے ہوتی ہے نا، تو آپ وہ ان لوگوں کو بالکل گورنمنٹ کے تمام لوگوں کو ناپسند کر رہے ہیں، ان کے اوپر آواز کس رہے ہیں کہ ان کو اتارا جائے، تو اس کا مطلب اول تو ان کو چاہیے کہ یہ خود کہیں کہ بھی اگر آپ ہم پہ ٹرسٹ نہیں کرتے، اگر آپ ہماری اس کو قبول نہیں کرتے، ہماری لائک ہمیں ایز اے سربراہ، تو ہم ظاہر ہے کہ آپ کے اس کے شکوک کے ساتھ تو نہیں رہنا چاہیں گے، تو ہم اس سے سٹیپ ڈاؤن ہوتے ہیں۔ یہ طریقہ ہوتا ہے، یہ جمہوریت کا طریقہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے اوپر کوئی شک کرے اور آپ کے اوپر ٹرسٹ نہ کرے تو آپ کو خود سٹیپ ڈاؤن ہونا پڑتا ہے۔ ہمارے یہاں تو الٹا ہوتا ہے۔ بہرحال اب جلسوں کے بعد اب لانگ مارچ میں لوگوں کا سڑکوں پر جو طوفان کہہ لیجئے، سیلاب کہہ لیجئے، وہ ایک کمال نظارہ پیش کر رہا ہے۔ اور پھر جس کمال انداز سے اس کو مینج بھی کیا جا رہا ہے، وہ بھی خیر، وہ بھی ایک اپنی جگہ ایک اپریشیٹ کرنے والا معاملہ ہے، اور وہ حیران کن ہے۔ اور اس پہ یہاں پہ میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ عمران خان کے الفاظ پر مزاح یا کاروبار کرنے والے سو کالڈ سینئر صحافیوں اور بڑے بڑے چینلز کے لیے یہ بہت بڑا سلیپ ہے کہ عمران خان نے اس مارچ کے تھرو کتنے رخوں پر جو ہے بیک وقت کام کیا ہے، یعنی لوگوں کو گھر سے باہر سڑکوں پر راتیں گزارنے اور ضروریات پوری کرنے کی تنگی سے بچایا ہے، لیکن ان کی پاور، ان کی لاتعداد شرکت کو رجسٹر کروایا ہے، اور انتظامیہ میں کام کا مستقل کی بجائے مختصر وقت کے لیے مختلف گروپس میں ان کا بوجھ بانٹا ہے، اور ساتھ ساتھ الیکشن کیمپین کا کام بھی کر رہے ہیں۔ اور کمال بات ہے کہ اتنے اینگلز کو، اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو پریشر ڈیولپ کرنا تھا وہ پریشر ڈیولپ ہے، اور چونکہ عوام سڑکوں پر موجود ہے، اس کی بڑھتی ہوئی تعداد وہ بہرحال ایک مسلسل پریشر کے طور پر وہاں موجود ہے، اور ان کے الیکشن کی کیمپین مسلسل ساتھ پوری اور کنیکٹڈ ہے وہ عوام کے ساتھ مسلسل۔ اب قابل لیڈر اور کس کو کہتے ہیں، یہ سوال ہے میرا ان چینل سے۔
ان صحافیوں کی کاروباری صحافت کرنے والوں سے، کاروباری صحافت سے میں جو صحافی انوالو ہے ان کے ساتھ، ان سے میرا یہ سوال ہے کہ اور قابل لیڈر کس کو کہا جاتا ہے؟ پی ڈی ایم کی تمام جماعتیں، اداروں کے وہ لوگ اور ان کے ترجمان اور وہ صحافی جو عمران خان کی قابلیت سے منکر ہو کر اس کو نااہلیت میں بدلنے کی آخری حد تک کوشش کر رہے ہیں، حتیٰ کہ بھونڈے ترین ٹیکٹس استعمال کرنے سے شرمندگی کو لوہے کے صندوقوں میں قفل کر کے دفنا چکے ہیں، وہ یقیناً قابل مذمت ہے۔ ملک اور قوم کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں، ملک اور قوم کی سلامتی کو داؤ پر لگانے کے مرتکب ہیں۔ اگر ان وجوہات میں سے کوئی وجہ نہیں ہے تو پھر مان لیں کہ وہ اس قدر ناقص العقل ہیں کہ روز روشن کی طرح واضح خوبصورتیوں کو دیکھنے سے قاصر ہیں۔ وہ انسان اس کی قابلیت کو پہچاننے کی صلاحیت نہیں رکھتے، وہ انسان کو اور اس کی قابلیت کو پہچاننے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ اندر سے اداروں کے لوگ، حکومتی ممبران، صحافت برائے کاروبار پر یقین رکھنے والے صحافیوں کے گروہ، سب عمران خان کی جیت کو مان چکے ہیں، آپس میں اقرار کرتے ہیں کہ عمران خان نے سب کو ڈیفیٹ دے دی ہے۔ اور اس ڈیفیٹ بھی کوئی چھوٹی موٹی نہیں، زبردست ڈیفیٹ دی ہے۔ وہ جو کہتے ہیں نا کہ کلے کلے آؤ، کلے کلے والی بات نہیں، تمام ادارے اور اداروں کی جو بھی سربراہ کہہ لیجیے، اور پھر یہ جو جتھے کا جتھا جو سیاسی جماعتوں کا ہے، وہ سب لوگ سب مل کے اکٹھے، پھر انہوں نے میڈیا خریدا ہوا ہے، یہ سب کے اور پھر ان کے ہاتھ میں حکومت ہے، تو عوام کے پیسے کو بے دریغ عوام عمران خان کے خلاف ایجنڈے پہ استعمال کر رہے ہیں، اور وہ ایک شخص کو، عمران خان کو ڈیفیٹ نہیں دے سکے اور نہ دے سکتے ہیں۔ کیوں نہیں دے سکتے؟ اس لیے نہیں کہ وہ عمران خان نہتے ہیں بالکل، اور عمران خان نہ گھبراتے ہیں نہ پریشان ہوتے ہیں، اپنا کام کر رہے ہیں، ایک دن نہیں گھبرائے۔ ان کے ساتھیوں کو قتل کی دھمکیاں، ان کو جان سے مارنے کی، ان کو اٹھایا گیا، ان کو کپڑے اتار کر تشدد کی، کیا کچھ نہیں ہو گیا، کارکنان کو پکڑا گیا، لوگوں کے گھروں میں جمپس لگائی گئی، یعنی اور پھر یہ جو ان کی طاقتیں ساری ہر طرح سے استعمال کی، اور تو اور آئی ایس آئی کے وہ ڈی جی آئی ایس آئی کو لا کے بٹھا دیا، جس کو دنیا نے آج تک نہیں دیکھا تھا 70 سالوں میں، ان کو لا کر سامنے بٹھا دیا گیا، اور ان سے یا تو باتیں بڑی کوئی خاص قسم کی خفیہ کروائی جاتی، وہ بچگانہ سی ان سے باتیں کروا دی گئی، یعنی سارا بھرم جو ہے وہ جو ہے توڑ کے رکھ دیا۔ تو ان سب باتوں کے ساتھ یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ سوچنے پہ انسان مجبور ہوتا ہے کہ آخر وہ کیا طاقت ہے جو ان کو ڈیفیٹ دے رہی ہے۔ وہ یہ نہیں نہ پہچان سکتے، کیونکہ جو لوگ کمزور لوگ ہوتے ہیں وہ کبھی اتنے اعلیٰ سطح کے جو انسان کی جو طاقتیں ہوتی ہیں اس کو پہچان نہیں پاتے، نہ ان کو ایڈریس کر پاتے ہیں۔ ان کی جو طاقت ہے وہ ان کا ایمان ہے، ان کی بہادری ہے، ان کا شفاف دل ہے، شفاف روح ہے، اور ان کی اپنے آپ سے جو کمٹمنٹ ہے کہ وہ کسی شے سے ڈرے بنا جس چیز کا سودا ان کے سر میں سماتا ہے انہوں نے اس کو کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے، اپنے آپ سے کمیٹڈ ہے، اور وہ دوسروں کا نقصان نہیں سوچتے، بلکہ وہ ان لوگوں کی یا ان انسانوں کی، ان غریبوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے فائدہ، ان کے لیے دکھ رکھتے ہیں، انسانیت کے لیے دکھ رکھنے کے لیے تو اللہ اس کے قریب چلا جاتا ہے۔ اللہ نے کہا یہی ہے کہ میرے انسانوں کے ساتھ محبت کرو، میرے انسانوں کی دکھوں کو دور کرو، یہ ٹیسٹ ہے ہمارا دنیا میں۔ تو وہ کام کرنے کا عزم بھی رکھتے ہیں اور اس کے لیے اپنی جان تک داؤ پہ لگا رہے، تو ان کے ساتھ تو جو طاقت ہے وہ تو کسی اور کے پاس ہو ہی نہیں سکتی۔ اور بہرحال اس کا واضح ثبوت ڈی جی آئی ایس آئی کی کانفرنس کی صورت میں بھی دیا گیا کہ وہ کس قدر اس کو ہار کو مان چکے ہیں، یعنی انہوں نے جس کہہ لیجیے حیثیت کو انہوں نے 75 ایئرز سے کبھی سامنے نہیں لائے تھے، اس کو بلا کر بچگانہ باتیں کروائیں، جو ان کی مایوسی کو سب سے زیادہ نمایاں کرتی ہے۔ آ، کہ یہ پلاننگ بھی جو ہے سوچ سمجھ ان کی اس میں جواب دے گی، یا کسی بھی پلاننگ میں اب میڈیا کے ذریعے، کانفرنسز کے ذریعے، فوج کے اندر ہر طرف عمران خان کے خلاف چلائی جانے والی کیمپینز روز روشن کی طرح عوام پر واضح ہو چکی ہیں۔ اس قدر ڈپریشن
یہاں تک کہ انڈیا کے میڈیا سے عمران خان کے خلاف کیمپین چلائی جا رہی ہے. یعنی یہ قوم کو دوندا بکرا سمجھتے ہیں کہ میجر گورو جو ہر وقت پاکستان آرمی کے خلاف بولنے والا، ان کی تضحیک میں ہر لیول تک جانے والا، ان کی کرپشن کی داستانوں کو فائنڈ کر کے ثبوت کے ساتھ پیش کرنے والا، چبا چبا کر انجوائے کرتے ہوئے سنانے والا، یکا یک عمران خان کے خلاف اور پاک آرمی اور پاک چیف کی تعریفیں کرنے لگا ہے. مطلب یہ چینج تو کوئی محسوس ہی نہیں کرے گا نا. اور یہ پروف کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ عمران خان ہمارا بندہ ہے اور ہمارے فائدے کے لیے کام کرتا ہے، مگر اس نے عوام کو پاگل بنایا ہوا، اور مگر عمران خان نے یعنی عوام کو پاگل بنایا ہوا ہے. اب میجر گورو کی اس بھونڈی کوشش میں شرکت پر میجر گورو کو یہی کہا جا سکتا ہے کہ جہاں سب نے پستی کی لڑکنیاں کھائی ہیں، وہیں آپ بھی عوام کو ان کے ساتھ لڑکتے ہوئے صاف دکھائی دے رہے ہیں. کوئی یہ لفافہ قبیلے کے صحافی سے پوچھے، یا صحافیوں سے پوچھے، لفافہ قبیلے کے صحافیوں سے، ان سے بھی، گورو سے بھی اور ان سے بھی پوچھے کہ اس کی بات کی کیا اہمیت رہ جاتی ہے کہ جب وہ وقت کے ساتھ اپنی وفاداریاں بدلتا رہتا ہے اور روز روشن کی طرح یا حق کو چھپانے کے لیے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لے اور لوگوں کو کنونس کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ ایسی پٹیاں پہن لو، بہت اچھا لگتا ہے. پاکستانی عوام مایوس تھی، پاگل نہیں تھی. پاکستانی عوام مایوس تھی حالات سے، جو ان پہ گورنمنٹ جس طرح کی مسلط ہوتی تھی، یا جس طرح سے اداروں نے کبھی ان کے ساتھ اس طرح کی محبت کا سلوک نہیں کیا جس کے وہ کہہ لیجئے کہ ڈیزرو کرتے تھے. تو وہ مایوس تھی، اب ان کا ٹرسٹ ختم ہو گیا تھا، لیکن وہ پاگل نہیں تھی. ان کو ٹرسٹ کے قابل لیڈر ہاتھ میں شمع لیے جب ملا، یعنی عمران خان جب ان کو، جس پہ انہوں نے ٹرسٹ کیا، وہ اس قابلیت کا لیڈر جب ان کو ملا اور اس کے ہاتھ میں ایک شمع تھی، امید کی شمع، ایک چینج لانے کی شمع، ایک عزم کی شمع، تو وہ لپک کر اپنے گھروں سے باہر آ گئے اور شمع سے شمع جلانے کے اصول پر کاربند ہو گئے. اب ہر طرف روشنی پھیل رہی ہے، ملک میں ہر طرف روشنی پھیل رہی ہے. امید کی روشنی، عزم کی روشنی، شعور کی روشنی، بیداری کی روشنی، اور غلامی سے آزادی کی روشنی. اب یہ لوگ کچھ بھی بولے، یہ جو میڈیا ہے، یہ جو چینلز ہیں،